बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बदतरीन आइनी लड़ाई जारी है। एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा खुलकर मैदान जंग में कूद पड़े हैं और जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जिस तरह से वो गुत्थम गुत्था है, वो पाकिस्तान की एक सियाह तरीन तारीख लिखी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या चल रहा है, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जनाब इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदगी की जानिब बढ़ती चली जा रही है। तो आज कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा पर बदतरीन हमला हुआ है। अदालत में भरी अदालत के सामने काजी फ़ायद ईसा पर हमला और पुलिस की भारी नफरी का वहां पर पहुंचना, पुलिस में एंट्री मारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इस वक्त ये लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। और फिर दूसरी जानिब वकला ने भी आज जनाब धावा बोल दिया है। वकला ने काजी को आज घेर लिया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ती है। उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या चल रहा है वो भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ है। आमतौर पर आप ये देखते हैं कि इनका एक माजी है जिसको ये अपॉइंट करते हैं और फिर उसी के खिलाफ जो है पूरी कैंपेन भी करते हैं। तो लिहाजा एक बार फिर से ये लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। ये लड़ाई किस तरह से शुरू हुई, मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा और फिर इनको किस तरह से एक सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद जो है वो अब ये एक बार फिर जो है पाकिस्तान की सियासत में नया बाब शुरू होने जा रहा है। तो इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जाता था कि जब से ये रिहा होकर घर गए हैं ये खामोश हैं, ये पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं है, पीटीआई के साथ कोई मुलाकातें नहीं हो रही, किसी तजाज में नहीं जा रहे, किसी जलसे में नहीं जा रहे, ये कहाँ पर गायब हैं। तो आज जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं बड़े अरसे के बाद आज मंजर-ए-आम पर आए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में वो पेश हुए, वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लीडर हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी पाकिस्तान की सियासत की कुंजी इमरान खान के हाथ में है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ ने क्या खिताब करना था, असल खिताब तो इमरान खान का था। परवेज़ इलाही ने कहा कि जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद किसी हुकूमत ने किया हो। आप देख लें किसानों का क्या हाल हो चुका है, मेरे सारे मनसूबे ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड पीटीआई का मनसूबा था वो भी ख़त्म कर दिया। इस हुकूमत ने आकर बिजली महंगी कर दी, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, महंगाई बेरोजगारी से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, मगर हुक्मरान इत्तेहाद की जो है उसको कोई परवाह नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह की कि मैं और मेरी फैमिली इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तमाम शक व शुबहात ख़त्म कर दिए हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, वो डट कर खड़े हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब असद कैसर के हवाले से बड़ी खबर चलें आपको दे देते हैं। इस पर सोच पुकार जारी है। कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज हमें ये बता रहे थे आज कल रात, बल्कि मुझे एक टेलीफोन आया जिसमें बताया गया कि शायद पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर, उनको हटा दिया जाए। इमरान खान से नाराज़ हैं, जैसे पिंडी एहतजाज इन्होंने कॉल ऑफ किया कि वापस चले जाएँ, गंडापुर को पिंडी नहीं पहुँचने दिया। तो असद कैसर साहब जो हैं विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके नाम पर सोच पुजार जारी है कि असद कैसर को यहाँ पर जो है वो चेयरमैन पीटीआई लगाया जाए। इमरान खान के बहुत करीबी साथी, बहुत जानिसार, हर तरह से रजीम चेंज से लेकर आज तक ये खान के साथ खड़े हुए हैं। किसी तौर पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बड़ी मुश्किलात झेली, गिरफ्तारियां दी, लेकिन असद कैसर आज ही पार्लियामेंट में गरजते हैं, बरसते हैं, खुलकर बोलते हैं और कहीं पर जनाब ये डरते वरते नहीं हैं। तो असद कैसर जो हैं वो नेक्स्ट पीटीआई के चेयरमैन हो सकते हैं। और ये इमरान खान को सूट भी करते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल तौर पर बंदे को लगाना है जो पार्टी को हाईजैक ना कर सके, जो पार्टी को जो है वो तोड़े ना, तो ये एक नई रिप्लेसमेंट हो सकती है बैरिस्टर गौहर की, तो उनको घर जा पड़ सकता है। असद कैसर जो है वो आएंगे। तो दूसरी जानिब एक और अहम मुलाकात जनाब हुई है इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। यानी तरमीमी बिल के हवाले से मुलाकात हुई है और कल मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए। मोहसिन नकवी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और वो बड़े घर का पैगाम लेकर डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान के पास गए, आईनी तरमीम के ऊपर बात की। 63A का जो कानून है जिस पर समाअत भी जारी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर उन्होंने बात की, लेकिन मौलाना जो है वो नहीं मान रहे। और एक बार फिर इरफान सदीकी जो है सेनेटर हैं, वो मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर रहा हूँ कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे। बिलफर्ज वो मान भी लें
تو آپ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنے بندے پورے بھی کر لیتے ہیں، تو سینٹ میں اپنے بندے پورے کیسے کریں گے؟ وہاں پر آئینی ترمیم بل جو ہے کیسے منظور کروائیں گے؟ ابھی تک جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے خراب ہے، اور 5-6 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے حکومت کو دی گئی ہے کہ آپ نے 5-6 اکتوبر تک جو ہے اپنے بندے پورے کرنے ہیں، اور 12-13 اکتوبر تک جو ہے اپنے کام نپٹانا ہے۔ آگے ایس سی او سمٹ آ رہا ہے، ملیشین پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، خان کو پیغام بھی پہنچایا گیا کہ آپ ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کر دیں، لیکن خان نے کہا کہ جناب یہ مجھے رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں، اب میں ان کی ایسی کی تیسی اب میں احتجاج جو ہے وہ مؤخر نہیں کروں گا، میں احتجاج کروں گا جو مرضی ہو جائے۔ اب ڈی چوک پر پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، ایک بار پھر سے خونی کھیل شروع ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ تقریباً 2 تاریخ ہے آج، تو 5-6 یعنی کہ اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بڑے کروشل ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ اور پھر دوسری جانب اب تحریک انصاف نے پنجاب میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، بھاولپور میں اور اس کے علاوہ ملتان میں، میاں والی میں، وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد، بھاولپور، توبہ ٹیکسنگ، میاں والی، شنیوٹ اور جنگ میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی میں صوبے میں 2 دفعہ 144 3 ماہ کے لیے نافذ کرنے کا بل بھی جمع کروا دیا ہے، اور سینکڑوں کارکن بھاولپور سے جناب گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں۔ ایک بار پھر سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف شہروں میں کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ میاں والی میں تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے اعلان پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے، جبکہ رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات کر دی گئی ہیں۔ بھاولپور پولیس کے مطابق دفعہ 144 خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے 5 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور فیصل آباد میں بھی موٹر وے اور جی ٹی روڈز داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، جس سے عام شہریوں کو سفر کرنے میں دشواری کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک فسطائیت کی نئی داستان ہے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ آپ نے سیل کر دیا ہے، اور پورے پنجاب کے کنٹینرز ہیں، پورے پنجاب، پنڈی اور اسلام آباد، اس کو آپ نے ایک منی جیل کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کہنا جو ہے وہ جناب غلط نہیں ہوگا۔ تو خیر، ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، تو دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر 63A کے اوپر ایک اہم ترین سماعت ہوئی، بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے کہ آپ لوٹوں کو حلال قرار دیں گے، آپ روڈ کراسنگ کا قانون ختم ہو جائے گا، پھر روڈ کراس آپ کر سکیں گے، پی ٹی آئی کے ایمبولینس کو اٹھائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، مار پیٹ کے دھمکیاں دے کر آپ کہیں گے جناب آپ نے ادھر جا کر ووٹ دینا ہے، ڈیفینیٹلی مجبور ہو جاتا ہے انسان، تو اس کو ووٹ وہاں پر کاسٹ کرنا پڑے گا۔ تو جناب اب جو میرے پاس خبر موجود ہے وہ بڑی عام ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر بھری عدالت میں بدترین حملہ ہوا ہے، پھر پولیس کی دھمکی دی گئی، اور پولیس کی سپریم کورٹ میں انٹری ہوتی ہے، اور وکلا نے اس وقت جناب دھاوا بولتی ہے، وکلا اس وقت غصے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جو آئینی ترمیمی بل ہے اس میں کیا کچھ ہونا ہے، ملٹری ٹرائلز کی موٹیفیکیشن ہونی ہے، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہونی ہے، باقی ججز قاضی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جسٹس منصور کا گروپ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ تو آج قاضی صاحب کھل کر بھری عدالت میں سامنے آئے، وہ بدتمیزی کر رہے تھے، جیسے ان کا ایک پورا ایک جناب آپ کہہ لیں کہ ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ وکلا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ ایسے کہہ لیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بنے ہو سپریم کورٹ میں، وہ بدتمیزی اس قدر سنگین نوعیت کی کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ عزتدار شخص جو ہے وہ ان کی بدتمیزی اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ان کے عہدے کی عزت ہے۔ وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اتنے بڑی مسرت پر بیٹھا چھوٹی قد کا شخص قاضی فائز عیسیٰ۔ تو جناب آج ہوا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم صورتحال کے وکلا وہاں پہنچے ہیں، بڑی تعداد میں وکلا پہنچے ہیں، اور وکلا نے وہاں پر نعرے بازی کی، سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وکلا کی ریلی سپریم کورٹ کے باہر پہنچی، جہاں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین وکلا قاضی فائز عیسیٰ کا پتلا بھی اپنے ساتھ لائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے میں انصاف لائر فورم سے وکلا سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے وکلا رکاوٹیں عبور کر کے احتجاج کے لیے سپریم کورٹ باہر پہنچے، اور اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری نے پوزیشنیں سنبھالنی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے اور احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد اور ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، اور راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ لیکن اس سب کے اندر جناب وکلا نے آئینی ترامیم نامنظور، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے سمیت دیگر نعرے جو ہیں وہ لگائے ہیں۔ بیرسٹر گوہر بھی وہاں پہنچے، سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں، دیگر وکلا وہاں پر تھے، اور وہاں پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں۔ عدلیہ کو جب بھی تقسیم کرنے کی کوشش ہوئی وکلا باہر آئے، مجوزہ آئینی ترمیم غیر آئینی ہے، پورے ملک کو کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے، یہ لوگ ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اس تحریک کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کسی دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں۔ اور پھر جب اندر سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں 63A کی نظر ثانی کیس کی سماعت، 5 رکنی لاجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میں ریمارکس کیے اور کہ مجھے فل کورٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو یہاں جو ہے مرسی کے بینچ بنانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ قاضی صاحب آپ شاید اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو مرضی کے بینچ بنانے کی عادت تھی تو آپ نے جسٹس منیب اختر کو وہاں سے کیوں نکالا؟
کہ آپ نے ایک آرڈیننس اتنی جلدی سے آیا, فوری طور پر جسٹس منیب کو نکالا, اگلے دن آپ نے بینچ تشکیل دیا اور 5 رکنی بینچ اپنے فرینڈلی جو بینچ آپ نے بنایا اور آپ 63 کے قانون کو کلعدم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کتنا بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں اور اتنی بھیانک صورتحال ہے. جناب یقین کریں کہ آج سے پہلے میں نے جسٹس منیر, آپ بھول جائیں, آپ جسٹس منیر کو جو نفری ضرورت کی بات ہوتی ہے نا, آپ اس کو بھول جائیں. جس قدر قاضی فائز عیسیٰ صاحب لمبا لیٹ گئے ہیں, ایک گرم حمام ہے اس میں وہ ناچ رہے ہیں, باقی لوگ بھی ناچ رہے تھے. پھر قاضی صاحب نے انٹری ماری, قاضی صاحب نے کہا یار میں نے تو کپڑے پہنے ہوں, باقی تو ننگا ناچ رہے ہیں, بڑے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں کیوں پیچھے ہٹاؤں, میں بھی جناب ناچتا ہوں. پھر وہ جو انہوں نے رقص کیا ہے, جو وہ رقص کر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو خیر جناب, اب سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب آتے ہیں روسٹم پر. انہوں نے کہا کہ میں پہلے ایک بیان دے دوں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں بیان نہیں, گزارستہ سنتے ہیں, بیان پارلیمنٹ میں جا کر دیں. اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے نظر ثانی درخواست کی تاخیر سے ہونے پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست کی اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کی سزا مسترد کر دی اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ بات نہ سنے. تو اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجھے میری مرضی کا دلائل دینے دیں ورنہ مجھے جانے کی اجازت دیں. بار بار ٹوکا جا رہا تھا قاضی کی جانب سے. اس کے بعد جناب بیرسٹر ظفر نے یہ بات کی اور اس موقع پر سپریم کورٹ صدر جو ہیں ان کے باہر کے شہزاد شوکت صاحب جو ہیں وہ روسٹم پر آئے, عدالت کو بتایا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی ہے, مختصر فیصلہ آ چکا ہے لیکن تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. یہاں پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی, کیا سپریم کورٹ بار کو نہیں پتا تھا نظر ثانی کیس کی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے. تو اس سب کے اندر جناب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ جو تلخ دلائل دیے علی ظفر صاحب نے, بیرسٹر اس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے بھی بدتمیزی کی. جب بدتمیزی کا معاملہ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا تو پھر یہ بات بڑھتی قاضی فائز عیسیٰ پر ایک بدترین حملہ ہوتا ہے اور بدترین حملہ ہونے کے بعد جو وکیل مستفین کاظمی صاحب ہیں انہوں نے 5 رکنی بینچ کو روسٹم پر کھڑے ہو کر غیر قانونی کہا اور انہوں نے اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے پولیس سے کہا کر وکیل کو عدالت سے باہر نکلوا دیا. اور پھر اس کے بعد جب وکیل کو باہر نکالا گیا تو اس وکیل نے روسٹم پر کھڑے ہو کر ایک اور بات کی کہ تم قاضی فائز عیسیٰ نے تم فراڈ عیسیٰ ہو, تم فراڈ چیف جسٹس ہو. مستفین کاظمی نے جب یہ بات کی تو پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ یوٹیوبرز اب باہر جا کر شروع ہو جائیں گے ڈالرز کمانے کے لیے اس وکیل کا انٹرویو کریں گے. اتنا خوف ہے آپ کو یوٹیوبرز کا, آپ اتنا ڈرتے ہیں, آپ کا جب چہرہ بے نقاب کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا کہ الیکٹرانک میڈیا مینج ہے, آپ کو پتا کہ وہاں پر آپ کی خبر نہیں چلے گی. یوٹیوبر جب خبر دیتا ہے, یوٹیوبر جب انٹرویو کرتا ہے اور وہ سارا نیریٹو چلتا ہے سوشل میڈیا پر, آپ اس سے خوف زدہ ہو چکے ہیں جس کے ڈر سے آپ جو ہیں وہ عدالتوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز جو ہیں ان کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ خوف زدہ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھری عدالت میں ایک وکیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم قاضی فراڈ عیسیٰ ہو, تم چیف جسٹس ہو, فراڈ ہو. آپ اندازہ کر لیں کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اور پھر دوسری جانب میاں نواز شریف اور آرمی چیف صاحب کی ایک نئی لڑائی کی داستان میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ٹکٹ بک کر لیا, لندن جانا تھا, پھر امریکہ کا دورہ بھی تھا, وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں بھی کرنی تھیں. انہوں نے جب جیسی آئین ترمیم بل جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو قاضی صاحب نواز شریف صاحب نے خبر لیک کروائی کہ جناب میں تو لندن جا رہا ہوں, جو میں نے کچھ صحت کے معاملات ہیں اس کو چیک اپ کروانا ہے اور لندن اور امریکہ میں میری کچھ اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی. لیکن میاں صاحب کو کون جانے دے گا. میں تو آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا کہ میاں نواز شریف, مریم نواز, ان لوگوں کو روک دیا گیا تھا, جناب آپ ملک تو باہر نہیں جا سکتے, تھے اتنے بہت ہونا کر کے. تو جناب اب معاملہ یہ ہے کہ بڑے گھر میں ایک بڑی عام شخصیت نے میاں نواز شریف کا پیغام پہنچایا. انہوں نے کہا, ان کی سرزنش بھی کی, ان کی جناب خاطر توجہ کی, جیسے ایک جس لہجے میں بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں. ظاہر کمپرومائز ہے نا, کہ جب میاں نواز شریف کو, مریم کو, شہباز کو, شریف خاندان کو جہاں پر بھی ملاقات کے لیے بلایا گیا تو یہ جاتے تھے, یہ لیٹے ہوئے تھے, یہ تو ڈگیوں میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے تھے. تو ان کی ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں, تو کمپرومائز ہیں ڈیفینیٹلی. ان بند کمروں کے اندر ان کی جناب ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو سارا کچھ جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے ان لوگوں کے پاس, ہمارے پاس آن دا ریکارڈ نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس جو ریکارڈ رکھتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا جناب آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے, پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ 8 فروری کے بعد وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ 2 عام شخصیات نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. وہ 2 عام شخصیات, وہ ایک تو اپنے بھائی کا نام لیتے ہیں اور ایک اتنی بڑی طاقتور شخصیت کا نام لیتے ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جن کا نام لے کر کہہ رہے تھے نا کہ ہم اب پاکستان آئے ہیں اور اب ہم وزیر اعظم بن جائیں گے, لیکن 8 فروری کے بعد تو صورتحال یکساں طور پر تبدیل ہو گئی. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. اور یہ بات بھی بڑے گھر میں ایک عام شخصیت کے پاس موجود ہے, ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, جس کے بعد اب میاں صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. پتھر پر لکیر ہے, ٹکٹ کروا لیں, جو مرضی کروا لیں, میاں صاحب جناب ملک سے باہر نہیں جائیں گے. یہ پیغام پہنچا دیا گیا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا لازمی ہے رکھنا ہے. اللہ نے کے بان. پاکستان زندہ باد.